मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को सलाम। आज सुबह फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। अजीज़ों, जब हम अपने दिन का आगाज़ खुदा यस्सु मसीह के नाम से करते हैं तो वो हमारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है और खुदा यस्सु मसीह हमारे साथ रहता है, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे भाई की तरह, और वो हमारी मदद करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें बरकत देता है। इससे पहले कि हम आज के कलाम की तरफ चलें, आइए खूबसूरत गीत सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना और उसके वसीला से हमने बरकत पाई। अजीज़ों, हम चलते हैं अपने कलाम की तरफ। पास्टर नदीम के दिन बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। और आज आप कौन सा मैसेज जो है आप हमारे लिए लेकर आए हैं? जी, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और बड़ी खुशी है आज फिर इस जगह पर आकर और इस मीडिया के वसीला से खुदा के खूबसूरत कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से मैं बहुत ही खुदा का शुक्रगुजार हूं कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने आपके पूरे वीक को खुदावंद में कैसे जोड़ रखा है कि हर रोज़ हम कुछ ना कुछ खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं ताकि हम उसको आगे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके तो उसकी बरकतों को अपने अंदर महफूज ना रहने दे बल्कि उनको फैला सके। तो जो थोड़ा मुझे मिला है, मैं जब भी कभी कलाम को सुनाता हूँ और जब भी कभी मैं रिसर्च में पढ़ता हूँ तो कलाम की हर बात जो है वो जब सिखाने की उसमें आती है कि मैं अगर कुछ सिखाना चाहता हूँ तो मेरा कलाम जो है वो ख़त्म ईमान पर होता है। और ईमान पर खुदावंद ने मुझे ये बोझ दिया है कि मैं उस डायरेक्शन में चलूं ताकि लोगों को इस बात पर सिखाया जा सके कि वो किस तरह ईमान में मजबूत हो सकते हैं और वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर में ज़रूरत भी है हमारी कि हम अपने ईमान को बढ़ाएं, ईमान में मजबूत हों, क्योंकि आज दुनिया में जब हम देखते हैं तो कितनी अजीज़ों आपके सामने टेम्पटेशंस हैं, कितनी आजमाइशें आ रही हैं और वक्त बहुत मुश्किल है, और इस मुश्किल वक्त में हमने ईमान को थामे रखना है। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में से देखते हैं और फिर इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम और सीखेंगे खुदा के रूह से कि वो आज हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। अगर आप मेरे साथ निकालें लूका की इंजील उसका 18वां बाब 1 से 8 आयत तक। जी, इसमें यूँ लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा भी थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता हूँ और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी मैं इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम इस बात से भरा है कि बहुत दफ़ा हम ईमान के बारे में सीखते हैं और जिस तरह इब्रानियों 11 बाब वहाँ पर बहुत सारे नबियों के बारे में लिखा गया है कि वो किस तरह उन्होंने ईमान से अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मजबूती लाए और किस तरह उन्होंने ईमान का दामन थामे रखा। यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी ऐसा ही किया। और यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह कोई तमसील में बात करते हैं तो वो ये सिखाना चाहते हैं उन लोगों को जो कि खुदा के कलाम से दूर हैं। उनको शायद इस बात की उस वक्त ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए जब खुदा के
کلام اور خدا کی سوچ سے ہٹ کے بعد ان لوگوں کے اس ماحول کی بات کی جائے. جب ماحول کی بات کی جائے گی تو پھر لوگ بڑی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں. بالکل ہاں جی. اسی طرح کیونکہ خدا یسوع مسیح کے جب ہم باتیں سنتے ہیں تو وہ ہر بات تمثیل میں کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اب میں تم سے تمثیل میں باتیں نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک وقت یسوع کے ساتھ گزار چکے ہیں. اور جو یسوع کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے پھر وہ خدا سے تمثیلوں میں نہیں سیکھتا، وہ بلکہ پاک روح سے پیور ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ وہ اس کلام کو لیتا ہے جی. جو کہ خدا کے دل کی باتیں ہیں اور جو خدا کی باتیں ہیں. تو یہاں پر جس بات پر آج میں آپ سب کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ابن آدم جب واپس آئے گا اس دنیا میں تو کیا ایمان کو اس دنیا میں پائے گا، کیا لوگوں کے اندر ایمان ہوگا. لیکن یہاں جو باتیں لکھی ہیں ان کے اوپر میں آپ کی توجہ لانی چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بیوہ ہے جو مدعی کے پاس جاتی ہے اور وہ اپنے حق کے لیے گڑ گڑاتی ہے. ایک بیوہ ہے. اگر بیوہ کی بات کی جائے تو یسوع مسیح دولہا بن کر اس دنیا میں آیا تھا. دولہا کس کے لیے آتا ہے؟ کماری کے لیے، ایک کماری سے بیاہ کرنے کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ اس کی دلہن ہے. لیکن یسوع اب دنیا سے ہو کر چلا گیا ہے اور جو اس کو قبول نہیں کرتے اور جو دو قسم کی زندگی گزارتے ہیں وہ اس بیوہ کی طرح ہیں جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے، ایک وقت کے لیے اپنے لیے دولہا تو چنا، لیکن جیسے ہی گناہ اور گناہ کی لذت کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، جب گناہ کو سنتے ہیں، جب گناہ کو وہ کھانے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، جب گناہ کو چھوتے ہیں تو وہ اپنے دولہا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور جب دولہا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عورت جو ہے، جو بیاہی ہوئی ہے، جو مسیحی ہیں، جب وہ دو قسم کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایک بیوہ کی طرح ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بیوہ روتی ہے کہ میرا انصاف کیا جائے، لیکن کس سے؟ ایک ایسے شخص سے یا ایسی ہستی سے، ایسی قوت سے جس کو کنٹرول تو ہے لیکن وہ خدا کو نہیں مانتا. اور ابلیس جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا. وہ خدا سے بھی ڈرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ خدا سے نہیں ڈرتا، بالکل نہیں. وہ خدا کے خلاف ہے. بالکل ہاں جی. اور انسان جو ہے وہ بھی خدا کے خلاف چل پڑتا ہے جب وہ خدا کی نہیں مانتا. ہاں جی. بہت خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں اور آگے سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اور خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں، آئیے خوبصورت گیت سنتے ہیں. ویلکم بیک. تو چلیں اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں. جی پاسٹر جی. جی، ہم اس بات پر، اس کلام کی ان آیات پر غور کر رہے تھے. یہاں پر لکھا ہے کہ دعا کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا. اور پھر ذکر کیا گیا کہ ایک شہر میں ایک قاضی تھا. ایک قاضی کی بات ہوتی ہے. جب یسوع مسیح بیابان میں آزمائے گئے تو بہت سارے ابلیس یا بدروہیں یا کچھ اور گندی روحوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر ایک ہی روح کا ذکر ہے، ابلیس کی وہ گندی روح کا. کہ ابلیس آزمانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آیا اور پھر وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ آزماتا رہا. پھر وہ لکھا ہے کہ شہر میں لے گیا، پھر وہ اونچائی پر کھڑا کر کے تو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ دنیا کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. یہاں پر بیوہ جو ہے، قاضی بھی اس کی نہیں سن رہا اور جو مدعی ہے وہ بھی اس کی نہیں سن رہا. یہ دونوں اپنے اندر ایک قوت رکھتے ہیں اور یہ دونوں ایسی قوت رکھتے ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو اس عورت کے لیے انصاف ہو سکتا ہے. لیکن لکھا گیا ہے کہ دعا کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا. بنی اسرائیل جب غلامی میں تھے تو دعا میں وہ بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، دعا کرتے رہتے تھے. اب غلامی میں سے نکلنے کے لیے خدا نے ان کی دعا کو سنا. اور جب خدا نے ان کی دعا کو سنا تو جہاں پر
مصر کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو بھی ان کا پلوٹا، جو بھی ان کا لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک بچ گیا جو کہ موسیٰ تھا، اور موسیٰ نے ان کو رہائی بخشی۔ وہ 40 سال تک وہ اس مصریوں کے محل میں سیکھتا رہا، پھر 40 برس وہ بیابان میں رہا، اور وہاں پر خدا کے ساتھ صرف ایک بار گفتگو ہوتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس نے ایمان رکھ لیا اور وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا گیا کہ اب جو کام خداوند میرے ساتھ کرنے کو ہے یہ واقعہ ہی خدا کی آواز ہے، اور یہ مجھے گرنے نہیں دے گا، اور مجھے ہر جنگ میں خداوند میرے ساتھ ہے اور وہ میرے آگے آگے ہوگا، اور کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جو کہ میں لڑوں گا بلکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ ایمان ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں مسیحی کو جیتنا ہے، اور اس جنگ میں آپ یہ نہ سوچیں کہ آج میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے تو یہ جنگ ختم ہو گیا، بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ پھر ابلیس آتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو اس کے بعد ابلیس نے اس کو آزمایا، لیکن اس سے پہلے کہ ابلیس یسوع مسیح کو آزماتا، لکھا ہے کہ روح اس کو جنگل میں لے گیا۔ اور روح، خدا کا روح آپ کو ایسی ایسی جگہ پر لے جائے گا، ایسی ایسی سچویشن میں کھڑا کر دے گا کہ ابلیس آ کر آپ کے ایمان کو وہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ آپ کتنے ایمان میں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ایمان میں ہیں تو ہمیں ایمان میں اور مضبوط ہونا ہے، اور جب ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو تب ہی خداوند ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو وہ ہمیں ایمان میں اور مضبوط کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی مضبوطی جو ہے ایمان کی، وہ اس بات پر نہیں ختم ہوتی کہ کب کہاں ہم اس بات پر غور کریں کہ کب ہم ایمان میں گر رہے ہیں، بلکہ اس بات پر غور کرتے رہیں کہ کب ابلیس ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہم ابلیس کا منہ توڑ جواب دیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ اور اس کا آخر کیا ہوا؟ جب لکھا ہے کہ جب ابلیس آزما چکا تو وہ چلا گیا، اور پھر فرشتے آ کر یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگے۔ کیا آج کے مسیحی کی خدمت کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کبھی میں نے اپنی زندگی میں فرشتوں کو دیکھا ہے؟ فرشتے ضروری نہیں کہ وہ پروں کے ساتھ ہماری زندگی میں آئیں، فرشتے ضروری نہیں کہ ان کا ایک روحانی لباس ہوگا۔ فرشتے بہت دفعہ لوگوں کے وسیلہ سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ خداوند کس وقت کس شخص کے اندر سے ہو کر وہ فرشتوں جیسا کام، اور پاک روح کب کس کی زندگی سے، اس کی آواز سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند اپنا کام لیتا ہے، ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ لیکن اگر ایمان میں مضبوط ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں تو پھر ہم چلتے رہیں گے، اور ایمان میں مضبوط ہیں تو ہم گریں گے، لیکن وہیں سے اٹھ کر تو ہم اور آگے کو بڑھیں گے۔ لیکن جو ایمان میں مضبوط نہیں وہ گرتے ہیں، ان کو یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو ڈالی پھل نہیں لائے گی اس کو میں کاٹ دوں گا۔ کٹ جانے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا حصہ نہ رہنا، اس درخت کا حصہ نہ رہنا، پھر دوبارہ کبھی بھی اس ڈالی کے اوپر پھل نہیں آتا، بلکہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ڈالی کاٹ دی جائے گی اور آگ میں ڈال دی جائے گی، اور نہ بجھنے والی آگ میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ ہمارے اندر پھل نہیں ہے، اور پھل لانے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ پاس صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ آج کی جنریشن جو ہے، ہمارے جوان بچے جو ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے، میں سمجھتی ہوں آج کا دور جو ہے، وہ کس طرح سے ان کے لیے آپ تھوڑا سا ان کو اگر سکھا سکیں، بتا سکیں، ان کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، کہ وہ کس طرح سے آج کے دور میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعا کا وقت ہے، نہیں، خاموشی ہونی چاہیے، بچے کو بھیج دو۔ شاید ادھر کچھ ہماری عمر کے ایج کے لوگ ہیں تو بچوں کا وہاں پر جانا ضروری نہیں۔ جب تک ہم بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے، ہم ان کے اندر ایمان کی باتوں کو نہیں ڈالتے، اس وقت تک ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے۔ اور پھر بتائیں ان کو، جب
کھانا کھاتے وقت ہی بچوں کو ہم بچپن میں ہی سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دعا میں جی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، کہ دعا کرنی ہے۔ پھر ان کو سب سے جو خطرناک بات ہے اس دور میں جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں، جب ہم غلط ارادے اور فیصلے اور غلط باتیں منہ سے نکالتے ہیں تو بچے وہ سیکھتے ہیں۔ فون آ گیا تو ہم کہتے ہیں نہیں بول دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، نہیں بول دو ماما گھر پہ نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کو سکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جس جھوٹ میں آپ ہیں آپ اسی جھوٹ کا حصہ اپنے بچوں کو بنا لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو جھوٹ کا حصہ نہ بننے دیں، بلکہ ان کو سکھائیں تاکہ وہ ایمان میں مضبوط ہوں، ان کو پتہ ہو سچائی کیا ہے۔ خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ جی بالکل، یہ تو تھی چند باتیں۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو چلیں اپنے کلام کی طرف واپس چلتے ہیں۔ پاسٹر جی، آج جو ہم نے حصہ پڑھا کلام پاک میں سے، اس میں بیوہ کا ذکر ہے، تو بیوہ کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر تھوڑی وضاحت کریں۔ ہاں جی، بیوہ جب ہم خدا کی موجودگی کو اور اس کے اس دنیا کو بناتے وقت ہم دیکھتے ہیں، اور اس بنتے وقت ہی آدم اور حوا گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ بات جو ان کے اندر تھی وہ جاتی رہی، خدا کے ساتھ جو رابطہ رشتہ تھا تھا ان کا۔ وہ رشتہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ جی اب یہاں پر بات ہے ریلیشن کی۔ انسان کی سمجھ میں سب سے بڑا رشتہ جو نظر آتا ہے نا کسی جگہ پر ایک ہونے کا، وہ میاں بیوی کا ہے۔ آپ کسی بھی رشتے کو اس رشتے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ ہر رشتہ اپنے اندر ایک بہت قدر رکھتا ہے، بہت محبت رکھتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ جب یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ ایمان میں اس بات پر کمزور پڑ گئے کہ خدا نے اگر حکم کیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن کسی نے آ کر تو ان کی کانوں میں یہ بات کو ڈال دیا کہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور جب آنکھیں کھلنے کی بات ہے تو اپنی عقل پر چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں آدم اور حوا کہ ہم کھا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہم کس طرف چلیں گے، اور وہ خدا سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور جب خدا سے دور ہوتے چلے گئے تو یہاں پر ایک جدائی نظر آتی ہے، اور پھر یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا وہ انسان کے اس رشتے کو جوڑنے پر تھا، اور اس بات پر تھا کہ وہی آدم اور وہی حوا جو کہ بیوہ جیسی ایک زندگی گزار رہے تھے، یسوع مسیح نے ان کو جوڑا۔ لیکن اس یورپ میں اگر آپ کہیں سے کوئی قرضہ لینا چاہتے ہیں تو قرضہ لیتے وقت جب ہم سائن کرتے ہیں نا تو اس کے نیچے، اسی جگہ پر نیچے ایک چھوٹی سی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ قرضہ لیتے وقت آپ اس قرضے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے ساتھ ایک زنجیر باندھ کر پیچھے ایک وزن رکھا ہوتا ہے۔ آدم نے گناہ کیا تو وہ اس زنجیر میں بندھ گیا۔ آج ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، لیکن جب یسوع مسیح کو چھوڑتے ہیں تو ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، تو وہی مدعی کی طرح، وہی قاضی کی طرح ہمارا اس دنیا میں انصاف سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر وہ زنجیر جو ہے وہ ایک وزن کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم گناہ کر کے تو اپنا ایک کانٹریکٹ سائن کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کو دوبارہ قبول کرنے کی، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بیوہ کلیسیا جو ہے وہ دوبارہ بیائی ہوئی بن جائے، تاکہ وہ دوبارہ یسوع مسیح میں ایک ہو جائے۔ تو اس لیے جب ہم قرضہ لیتے وقت یہ سوچتے ہیں تو آج بھی گناہ ایک قرضے کی طرح ہے جو آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم گناہ اور قرضہ سب کچھ اس نے اپنا آپ صلیب پر دے کر تو ہمارے لیے فدیہ دے کر تو ہمیں چھڑا لیا، تاکہ ہم اس کی
بیوہ نہ رہیں بلکہ اس کی بیوی بیوہ بن جائیں، اس کی دلہن آمین بن جائیں، اس میں آمین ایک ہو جائیں، اور جب ہم اس میں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ایمان میں بھی مضبوط رہتے ہیں۔ آمین۔ بہت شکر گزار ہوں پاسٹر جی آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوگی، اور ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں عزیزوں کہ ہم یسوع کی بیاہتا ہیں، خدا یسوع مسیح کی دلہن ہیں یا ایک بیوہ ہیں۔ اس چیز پر غور کریں، آج سارا دن اس پر غور کریں۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی لگے کہ میں خداوند سے دور ہوں تو خداوند کے آگے جھک جائیں، اس کے حضور میں آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگیں، وہ پھر سے بحال کرے گا۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں، اور آئندہ پروگرام کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ اس پروگرام کی ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔